अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर की पहली तारीख, साल का आखिरी महीना और 2025 का बड़ा ही हैपनिंग साल रहा। बहुत कुछ हुआ इस साल में और सर्दी भी आ चुकी है अब इस्लामाबाद में, लेकिन बारिश नहीं हुई, खुश्क सर्दी पड़ रही है यहाँ पे। उम्मीद है अगले चंद दिनों में बारिश होगी, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ेगी और मौसम की शिद्दत थोड़ी सी कम होगी। आज के व्लॉग में हम दो तीन बहुत अहम खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और एक तो वही नोटिफिकेशन, हर तरफ गर्म है ये बात कि नोटिफिकेशन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का और ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नया नोटिफिकेशन जारी होना था या नहीं होना था, और फिर ये कि अगर जारी होना था तो क्यों जारी नहीं हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, कल पाकिस्तान के दो सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक मुश्किल दिन था, खूनी दिन था। बहुत सारे मकामात पर हमले हुए और इन हमलों के दौरान हम देख रहे हैं, जो हमारा तीसरा आज का टॉपिक है, कि एक तरफ तो ये जंग हो रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी अफरा तफरी है और वहाँ के जो नए वज़ीर आला आए हैं, ना ही वो कोई काम शुरू किया उन्होंने अवाम की भलाई के लिए, और ना ही वो इश्क़ इमरान में मुब्तला होने के बावजूद इमरान खान से कोई मुलाकात कर पाए हैं। और तमाम काम उन्होंने पेंडिंग इसलिए रखे हुए हैं कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। तो इन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे और इसके सूबे पे असरात क्या हैं, क्या वहाँ गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में या नहीं होगा, और बलूचिस्तान में क्या होगा, क्या वहाँ चीफ मिनिस्टर को बदला जाएगा या वहाँ भी गवर्नर राज लगेगा। इस पर हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे कल के व्लॉग को पसंद करने का और उसको दोस्तों के साथ शेयर करने का और मेरे चैनल को फॉलो करने का। इस कम्युनिटी को फॉलो करें। हम कोशिश करेंगे कि आप तक जितना इंसानी तौर पे मुमकिन हो आपके पास सही खबर लेके आएँ, सनसनी पैदा ना करें, और जितनी चीज़ है उतनी बताएं, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें। आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनें, आप भी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, और अपनी राय से आगाह करें अच्छे तरीके के साथ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा कल्चर इम्प्रूव हो जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें और डिसेंट तरीके से बातचीत कर सकें, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालम गलोच, जो कि बहुत आम हो चुका है और इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। आपने सियासत में देख लिया कि इमरान खान साहब ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया हुआ है जिसमें लोगों के बच्चे मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। और आज की दुनिया में अगर हासिल वसूल करना है तो आप के पास या तो अल्टीमेट ताकत होनी चाहिए या फिर आपको बातचीत के ज़रिए अपने हकूक़ वापस लेने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप इस मुल्क में रहते हो, यहाँ पे मौजूद हो, तो आप लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं रह सकते किसी ताकत के साथ। बाहर के मुल्कों में रह के आप यहाँ के बच्चों को गुमराह करके अपने डॉलर कमा सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। और खान साहब की जो मुलाकात नहीं हो रही उनकी फैमिली के साथ, कम से कम वो तो होनी चाहिए। उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि उसकी बुनियाद पे बहुत सारी ख़बरें बाहर निकलती हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है, कुछ गालम गलोच मज़ीद बढ़ जाती है, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। ना ही जिनके ख़िलाफ़ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं उनको कोई नुकसान हो रहा है, ना ही उसकी बुनियाद पे इमरान खान से मुलाकात हो रही है। लेकिन उसूली बात यह है कि इमरान खान से मुलाकात कम से कम उनकी फैमिली की ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, वो भी बाहर निकल के जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, खान साहब जिस तरह की ट्वीट्स के ज़रिए आग लगाने की कोशिश की जाती है इस मुल्क में, वो नहीं होना चाहिए। हालात इस मुल्क में अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे बहुत चैलेंजिंग है। इस वक्त ऐसा वक्त है कि अगर हम इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें तो पाकिस्तान को ऊपर उठा सकते हैं। गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो नीचे जाने के चांसेस भी बहुत हैं। मई की जंग जो हमने जीती, जिसमें आर्म फोर्सेस का बहुत अहम रोल है, उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त मिली है, और उसको हम कायम और बेहतर उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपनी गवर्नेंस बेहतर करें और अपनी मईशत को बेहतर करें। वो सियासी इस्तेहकाम से ही हो सकता है और आपस में बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ने का रास्ता निकाल कर। क्या आप उस पर सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? देख लें जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 5-6 नाम भी आ गए हैं, जिसमें 2-3 सियासी नाम हैं। परवेज़ खटक साहब का नाम है, आफ्ताब शेरपौर साहब का नाम है। फैसल करीम कुंडी को शायद हटाया जाए और उनकी जगह नया गवर्नर लाया जाए। फैसल करीम कुंडी ने अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है,
انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اگر وہ کہے گی تو اس عہدے کو چھوڑ دیں گے اور پھر جس کو بھی لایا جائے. لیکن کیا آفتاب شیرپاؤ یا پرویز خٹک آ کر وہ کام کر سکیں گے جو وفاق صوبے سے کروانا چاہ رہا ہے؟ اور وہ کام کیا میں اس کے بارے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ 3 ریٹائرڈ جنرلز کے نام ہیں اور ان میں سے کون تیار ہے کون نہیں تیار، اس پہ بھی مختلف خبریں، جتنے میں اتنی باتیں. اور اگر گورنر راج لگانا پڑا تو جو آئین کا آرٹیکل 234 ہے اس کے مطابق وفاق کو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا گورنر راج لگانے میں، کیونکہ گورنر راج صدر خود بھی لگا سکتے ہیں اور گورنر کی ایڈوائس پہ بھی لگا سکتے ہیں. گورنر ان کا اپنا ہے صدر صاحب کا، وہ جو ایڈوائس چاہیں گے وہ انہیں بھجوا دے گا. اس کے بعد گورنر راج لگایا جائے گا، جس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو آرڈر ہوگا صدر پاکستان کے، یہ آرٹیکل 234 کے مطابق پروکلیمیشن آرڈر جو ہوگا جس کے ذریعے گورنر راج لگایا جائے گا، وہ دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور وہاں اکثریت اس کو منظور کرے گی تو گورنر راج 2 مہینے کے لیے کنفرم ہو جائے گا. اور وہ ظاہر ہے حکومت کو اکثریت ہے دونوں ایوانوں میں، بلکہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس موجود ہے. تو وہ معاملہ بھی، وہ جو کہنا چاہیے رکاوٹ ہے، وہ بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، وہ دور ہو جائے گی. اس مرحلے کو بھی سر کر لیا جائے گا. اس کے بعد نیا گورنر اپنی مرضی کا لگائیں گے اور پھر اس میں جو مسائل ہیں، اور اس آرٹیکل 234 میں لکھا ہوا ہے کہ اندرونی طور پہ اگر کوئی تھریٹ ہو یا بیرونی طور پہ تھریٹ ہو، اور خیبر پختونخوا میں دونوں طرف سے تھریٹ ہے. اندرونی طور پہ بھی دہشت گردی عروج پہ ہے اور قابو میں نہیں آ رہی. کم از کم 4 جگہوں پہ کل حملہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، 4 جگہوں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، منظم انداز سے حملہ کیا. 7 جگہوں پہ بلوچستان میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. سوچیں آپ، حالت جنگ میں ہیں یہ 2 صوبے. تو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرف حالات خراب ہیں خیبر پختونخوا میں. تو ریزن بڑی سٹرونگ ہے اور کر بھی لے گی حکومت آسانی سے. لیکن کیا اس کے بعد 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ کو 4 مہینے مزید مل سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ 6 مہینے ہو جائیں گے. تو 6 مہینوں کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی یا تو نئے انتخابات کروانے پڑیں گے یا حکومت واپس آئے گی، اسمبلی بحال کرنا پڑے گی. تو ان 2 صورتوں میں حکومت کے پاس بہت سارے آپشن نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنر راج شاید نہ حکومت لگائے اور اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کرے کہ NFC ایوارڈ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آتے ہیں اور کچھ آگے بڑھنے کے معاملات طے کیے جاتے ہیں افہام و تفہیم سے، تو شاید یہ چیزیں بہتر ہو جائیں، گورنر راج نہ لگ سکے. تو یہ ہے گورنر راج کی صورتحال جو پاسبل ہے حکومت کے لیے. لیکن اس کو کس حد تک لے جانا، کب تک رکھنا، اور پھر اس دوران جو 4-6 مہینے آپ کے پاس ہیں، کیا آپ اس دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے؟ جبکہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ابھی تک ہمارے کامیاب نہیں ہو سکے اور لگتا یہ ہے کہ سیز فائر ختم ہو چکا ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا میں ضلع کوہاٹ میں نصرت خیل میں ایک مسجد پر حملہ ہوا ہے. وہ اس مسلک کی مسجد ہے جو طالبان کا مسلک نہیں ہے تو سنی مسلک لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا. اس مسجد میں اور امام مسجد کے گھر پر بھی فائرنگ ہوئی، وہاں زخمی کوئی نہیں ہوا. پھر بنو میں میرا شاہ روڈ پر سیکیورٹی اہلکاروں کے قافلے پر حملہ ہوا جس میں نتیجے میں 1 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے. پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اور فوجی قافلے پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 جوان شہید ہوئے اور 1 میجر زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ہے صورتحال وہاں پہ. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں FC ہیڈ کوارٹر ہے نوکنڈی بلوچستان میں، وہاں پہ ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور ایک بارود سے بھری گاڑی اس گیٹ پہ جا کے ماری گئی ہے، جس کے بعد وہاں پہ ایک سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں، 7 زخمی ہوئے ہیں. اور وہ لڑائی جاری تھی اس وقت وہاں پہ، اور وہاں پہ دہشت گردوں کو بھی مارا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 7 مختلف جگہوں پہ حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں ایک بڑے آرگنائز طریقے سے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ان دہشت گردوں کو افغانستان سے کتنی امداد مل رہی ہے اور کس منظم طریقے سے مل رہی ہے. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے انڈیا کا ہاتھ ہے، پیسہ ہے، ان کا اسلحہ ہے، اور یہ پراکسی وار اس وقت چل رہی ہے. تو اس صورتحال میں کب تک یہ پاکستان برداشت کرے گا کہ وہ اپنے جوانوں کی اور اپنے شہریوں کی میتیں اٹھاتا رہے اور طالبان یہ سارا کچھ کرتے رہے؟ اس کے باوجود کہ یونائٹڈ نیشن نے اپیل کی ہے پاکستان سے کہ افغانستان کے لیے جو ضروری اشیاء کی ترسیل ہے
اس کو کھولا جائے، دوائیوں کو کھولا جائے، کیونکہ وہاں پہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور کچھ ہی عرصے میں وہاں فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ اس کے باوجود کہ طالبان بڑھ کے تو بہت مارے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کچھ بندوبست نہیں کر سکے اپنے لوگوں کے لیے روزگار کا اور اناج کا۔ تو اس لیے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس بات پہ ایگری بھی کیا ہے کہ ہم اگلے 24 گھنٹوں میں کچھ ضروری سامان اور ادویات کی ترسیل افغانستان کو کھولیں گے، لیکن وہاں سے دہشت گرد آنے بند نہیں ہو رہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس میں پاکستان کو یہ ضرورت ہے کہ وہاں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لیں اور فوج کی مدد کے ساتھ اور پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ اس کو ٹھیک کریں۔ لیکن خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ یہ معاملات ٹھیک ہوں، اور اسی لیے اب یہ ہوا ہے کہ خراسان ڈائری ایک بڑا کریڈیبل نیوز ایجنسی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سالار زئی ٹرائب جو ہے باجوڑ میں، انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا کل، اور انہوں نے جو ڈرون حملہ ہوا ہے ایک ایم پی اے کے گھر پہ، اور وہاں پہ ایم پی اے وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، اس حملے کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور اگر حکومت ہمیں تحفظ مہیا نہیں کر سکتی تو ہمیں پتہ ہے یہ دہشت گرد اور ان کی فیملیز کہاں پہ رہ رہے ہیں باجوڑ میں، ہم خود ان کے ساتھ حساب برابر کریں گے، ہم اپنا بدلہ لیں گے اگر ریاست یہ کام نہیں کر سکی۔ تو اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے ان دہشت گردوں کے خلاف وہ بدل رہی ہے۔ ایسے ہی کچھ جذبات ہم نے لکی مروت میں بھی دیکھے کچھ دن پہلے اور بنو میں بھی دیکھے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک پبلک اوپینین ہے وہ بدل رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ وہ ان کی لیڈرشپ کے لوگ، ان کے سیاسی لوگ، بڑے سیاسی لوگ خیبر پختونخوا کے، ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ترجمان ہیں، وہ ان کا سیاسی ونگ بنے ہوئے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں، جب ان کے خلاف آپریشن شروع ہونا ہوتا ہے تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اب عوامی رائے بدل رہی ہے اور اس کا نتیجہ آپ نے ہری پور میں دیکھا کہ نشست وہاں سے پی ٹی آئی ہار گئی اور مسلم لیگ نون کے نواز وہاں پہ بابر نواز وہ کامیاب ہوئے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ پبلک اوپینین کے پی میں بدل رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دہشت گردی ہے اور ان کی بیڈ پرفارمنس ہے۔ اس صوبے میں 13 سال سے ان کی حکومت ہے، لیکن ابھی تک وہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ کتنے چیف منسٹر کے 4 چیف منسٹر آ چکے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے، اور دہشت گردی بھی ہو رہی ہے۔ تو اب اسی لیے اب تو وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے خود واضح طور پہ نام لیا ہے سہیل آفریدی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی لیڈرشپ پر، کہ وہ منشیات کے دھندے میں ملوث ہیں، وہ سمگلر ہیں، وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں تیرا میں جو پورا سمگلنگ نیٹ ورک ہے جو اکراس دا بارڈر افغانستان میں کے اندر صوبہ کنڑ میں پھیلا ہوا ہے اور پکتیا میں، اور اس کا الزام لگایا انہوں نے سہیل آفریدی پہ اور ان کی فیملی پہ اور دوسری لیڈرشپ پہ کہ وہ سرغنے ہیں ان تمام سمگلنگ کے، منشیات کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے اور جو قوم کے بچوں کو ان منشیات پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو افسوس کا مقام ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اور ان پہ یہ الزام لگ رہا ہے اور وہ اس پہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے میڈیا کے سوالوں کے جواب کا، لیکن ان کا جواب بہت امپریسو نہیں تھا، ان کے پاس الفاظ نہیں تھے سہیل آفریدی صاحب کے پاس کہ وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر سکیں۔ بہت عرصے سے ان کے بارے میں یہ باتیں آ رہی ہیں، نہ ہی وہ عدالت میں لے جا سکے ہیں ان لوگوں کو جو ان پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ منشیات کے سمگلر ہیں، اور اب اگر ایک وفاقی وزیر نے یہ بات کہہ دی ہے نام لے کے تو میرا خیال ہے معاملہ بہت سیریس ہے، اور سہیل آفریدی کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ منشیات کے سمگلر نہیں ہیں یا ان کی فیملی کے ممبر منشیات کا دھندا نہیں کرتے، اور وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ بڑے باعث شرم بات ہے یہ پاکستان کے لیے کہ ان کے ایک صوبے میں جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، وہاں کے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے وہ اگر منشیات کا دھندا چلا رہا ہے، منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہے، تو بہت ہی شرمناک بات ہے، اور ان کی فیملی بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کا جواب تو انہیں دینا پڑے گا، اسی لیے گورنر راج کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو کرنسی زیادہ ملتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن ہونا ضروری تھا، کیونکہ آرمی چیف کی مدت تو 2027 تک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب سے پچھلے سال قانون میں تبدیلی ہوئی تھی آرمی ایکٹ میں، لیکن ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اس کی اور وہ ظاہر ہے ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ایک ادارہ
اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گیا ادارہ، اور اب ایک نیا ادارہ بنا ہے جو ڈیفنس فورسز کا ہے، اور جس کے ایک چیف ہیں جو آرمی چیف ہی ہوں گے، اور اس کی عہدے کی میعاد 5 سال ہے۔ وہ عہدے کی میعاد جس دن نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اس دن سے شروع ہوگی، اور وہ عہدہ کب سے شروع ہو رہا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ تو واضح تبھی ہوتا ہے اگر وہ نوٹیفیکیشن آتا تو۔ آرمی چیف کی مدت 2027 تک ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی آرمی چیف ہیں، اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ ابہام وہاں پہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا جو عہدہ ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے وہ 5 سال کا ہے، وہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ بات طے ہونی چاہیے، اور یہ ہونی چاہیے تھی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ اور اس میں کیونکہ ایئر فورس کی جو ایئر فورس ہے، اس میں نیوی ہے، اس میں انٹیلیجنس سروسز ہیں، اس میں سائبر فورس ہے، اس میں نئی راکٹ فورس ہے، اس میں جو نئی نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے وہ فورس ایک نئی آئی ہے۔ تو یہ سب اس چیف آف ڈیفنس فورسز کے کمانڈر کے نیچے ہونی ہے۔ اس کے لیے ایک میکانزم بننا ہے، اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے، اور جس کی تصدیق اب ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب نے بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے، اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور یہ جاری ہو جائے گا، اور میری اطلاعات کے مطابق آج یا کل میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ لیکن اس کو یہ جاری کیوں نہیں ہوا، اس کے پیچھے 2 تھیوریز آ رہی ہیں، وہ میں دونوں آپ کو دے دیتا ہوں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں طے ہونی تھی، کیونکہ نیا سسٹم ہے، نیا میکانزم بننا ہے، تو وہ طے ہونے کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، اس لیے اس میں ڈیلے ہوا۔ لیکن یہ جاری ہونا تھا تو جب ساحر شمشاد مرزا صاحب کی میعاد ختم ہوئی ہے 28 نومبر کو، میرے خیال میں 29 نومبر کو، 28 نومبر کو شاید ختم ہوئی ہے، تو اس سے پہلے ہی یہ پروسیس مکمل ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو جو اندرونی طور پہ چیزیں تھیں منسٹری آف ڈیفنس کو اور حکومت کو، وہ پہلے کر لینی چاہیے تھی، وہ نہیں کی گئی، جس سے ظاہر ہے یہ ابہام پیدا ہوا، اور اس میں پروپیگنڈا ہوا، اور جب انڈین چینلز نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ دوسری اس میں تھیوری یہ ہے کہ یہ ان ایفیشنسی ہے حکومت کی، اور ظاہر ہے ان ایفیشنسی بھی تھی تو وہ بھی غلط ہے، اور اس کی وجہ سے جو پروپیگنڈا ہوا ہے، جو بے یقینی پھیلی ہے، جو افواہوں نے جنہوں نے جنم لیا، اور پھر اس پہ انڈین میڈیا نے جس طرح کھیلا ہے، یہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کے لیے، پاکستان کی آرمڈ فورسز کی کریڈیبلٹی کے لیے، پاکستان کی حکومت کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے وہی بات کی ہے کہ مئی کی جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کو جو عزت ملی ہے، آرمڈ فورسز کو جو عزت ملی ہے، اس کو آگے لے جانا ایک بڑا احتیاط سے یہ کام کرنا پڑے گا، اور بڑے جذبے اور بڑی عقل سے یہ کام کرنا پڑے گا، تبھی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں گے پورے ملک کی ترقی کے لیے، پورے ملک کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو بچوں کا کھیل بنائے رکھا، جو کہ جس طرح کہ ہم نے اس ایشو کو بنایا ہوا ہے، تو پھر اس میں ملک کے لیے خیر نہیں ہے، آرمڈ فورسز کے لیے بھی خیر نہیں ہے۔ تو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے، اس حکومت کو چلانے کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھے اور سنجیدگی سے ان معاملات کو سیریس طریقے سے آگے لے کے چلیں، اور جگ ہنسائی کا باعث نہ بنے۔